Sikara kaya आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त इस टाइम इस मौका के लिए इस्लामी के लिए तूने हमारी जिंदगी में दिया इस बात के तूने हमें दी ताकि हम तेरे नाम को ज़ुबान जलाल दे सकते आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के मौका के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं अपनी जिंदगी को तेरे हुजूर रखते हैं तेरा फजल तेरी कुदरत तेरे इख्तियार को मांगते चाहते और देखते हैं तेरा हाथ हमारी जिंदगियों पे तेरा फजल हमारी जिंदगियों पे तेरा जलाल हमारी जिंदगियों के ऊपर तेरे यीशु सुंदर जलाली आपकी पवित्र नाम के वसीला से आमीन। यिर्मयाह नबी का सहीफा द बुक ऑफ प्रॉफिट यिर्मयाह यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका पहला बाब और उसकी चौथी नंबर आयत और कलाम में कुछ इस तरह लिखा हुआ है तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया। यिर्मयाह अपनी जिंदगी की एक यंग एज में था टीन एज में था जिस टाइम खुदा का कलाम यिर्मयाह के ऊपर आता है। डिफरेंट थियोलॉजिस्ट की डिफरेंट एज बताते हैं मगर मुस्लिम का कहना है कि ऑलमोस्ट यिर्मयाह 17 के आगे पीछे था बट ही वाज इन हिज टीनेज। यिर्मयाह कैसा नबी है उसको क्राइम प्रॉफिट भी बोला गया बाइबल के अंदर। यिर्मयाह कैसा नबी है जिसको आप जो कि है आंसू के साथ दुआ करने वाला नबी भी बोला गया है। यिर्मयाह एक ऐसा नबी है जिसने आंसू बहुत बहाए हैं जो बहुत रोया है। यिर्मयाह एक ऐसा नबी है कि जिसने जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा डेडिकेशन दी और उसके लिए किताब के शुरू में लिखता है कि तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया इससे पेश करके मैंने तुझे बातों में खलक किया मैं तुझे जानता था तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। मैं जिंदगी के अंदर बहुत सालों तक ये समझता था कि नबी जो कि है वो एक एज में जाके नबी बनता है। मेरी जिंदगी के अंदर ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी लेकिन मैं किसी मजहब के किसी स्कॉलर को सुन रहा था और उस स्कॉलर ने अपने उस मजहब के जो इंसान है उसके उसने बोला कि नबी पहला नबी होता है। सो आई वाज शॉक्ड एट इट जब उस स्कॉलर उस बात को बोल रहा था तो मुझे वो एकदम बात ऐसे चलना पहले मेरे दिल को छुई और मैं इसकी स्टडी करने लग गया। हाउ इट इज पॉसिबल एक शख्स पहला ही नबी होता है। तो काफी देर पढ़ने के बाद स्टडी करने के बाद सोचने के बाद आज से चंद दिन पहले मैं दोबारा यिर्मयाह की किताब के ऊपर आया उसके इस हवाले को पढ़ा और जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं इस बात के 5वीं आयत को पढ़ के वापसी मैं उसके ऊपर काफी घंटों तक सोचता रहा और वो कुछ लिखता है इससे बेहतर कि मैंने तुझे वतन में खलक किया मैं तुझे जानता था तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे महसूस किया और कौमों की तुझे नबी ठहराया। खुदा यिर्मयाह को कहता है कि मैं तुझे तेरी मां के बातों से देखकर जानता था इससे पहले कि तू दुनिया में आता मैंने तुझे मसा किया महसूस किया और तुझे कौमों के लिए नबी ठहराया। इट मीन यिर्मयाह जो कि है यिर्मयाह द प्रॉफिट was born prophet. It means कि यिर्मयाह नबी ही पैदा हुआ था। It means कि यिर्मयाह जब पैदा हुआ था जिस दिन खुदा ने उससे बात भी नहीं की थी उस दिन भी यिर्मयाह नबी था। दुनिया के चंद मज़ाहिब का मानना है कि नबियों में गलती नहीं है। दुनिया के चंद मज़ाहिब का मानना है कि नबी गलती नहीं करते हैं मगर बाइबल इस चीज की तालीम नहीं देती है। बाइबल नबियों की गलती भी बताती है। बाइबल नबियों के गुनाह को भी डिफाइन करती है। जो बाइबल के एटलीस्ट नबी है जो बाइबल मुकद्दस में नबी लिखे हैं उनमें उनकी गलतियां भी लिखी गई है उनके गुनाह भी लिखे गए नाफरमानी भी लिखी गई है उनकी नाउमीदियां भी लिखी गई है। हर नबी की डिफरेंट तौर पर सिखाया गया बताया गया है कि प्रॉफिट से किस तरह गलती हुई। मगर जब यिर्मयाह आप स्टडी करते हो तो किंग जेम्स वर्जन उसको महसूस नहीं कर कहता। किंग जेम्स वर्जन इस तरह कहता है बिफोर आई formed thee in the belly I knew you therefore
it comes forth out of the womb. I sanctified you and ordained you a prophet unto the nations. English translation इसको कहते हैं sanctified, और स्पेनिश ट्रांसलेशन कहती है sanctificate. Sanctificate और sanctified का मतलब है पाप करना, पाकीज़गी को जाहिर कर दिया. मतलब कि थोड़ी देर के लिए आप अपनी जिंदगी में आप इस चीज को सोचें. यिर्मयाह जो कि है वो सैंक्टिफाइड किया गया था मां के बातों से पेशतर. अब मां की बातों से पेशतर कहां पे था वो, ये सबसे बड़ी बात. इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो सैंक्टिफाइड हुआ, इंपॉर्टेंट ये है जो लिखा है कि मां के बातों से पहले मैंने तो सैंक्टिफाइड किया, और उसके बाद लफ्ज लिखा है ordained you. पहले लिखा है sanctified you and ordained you as a prophet to the nations. उसकी सैंक्टिफिकेशन क्या होगी और उसकी ऑर्डिनेशन क्या होगी. आप एक पास्टर की जिंदगी को स्टडी करते हो तो लोग पादरी को जब तक पादरी नहीं कहते, जब तक पादरी ऑर्डेन नहीं होता, जब तक उसको ऑर्डेन नहीं करता, जब तक उसको मसा नहीं करता, जब तक उसको डिक्लेयर नहीं करता. खुदा यिर्मयाह से कह रहा है I sanctified you and I ordained you to be a prophet to the nations. कहता है मैंने तुझे मसा भी किया है, मगर मैंने तुझे पाप भी किया है, कि मखसूस भी किया है. मगर मां के बातों से पेशतर किस तरह की. अगर आप इसको डेप्थ देखने की कोशिश करें तो खुदा ने सब आदम और हवा को बनाया, उसने हर एक को बना दिया. हम से किसी को ये नहीं मालूम कि मेरे और आपकी स्पिरिट की जिंदगी किस तरह की बने. हम लोग किधर थे, किधर संभाले गए थे, हम लोग खुदा के अंदर थे या किंगडम के अंदर थे. नो वन न्यू इट एग्जैक्टली. मगर जब आप यिर्मयाह की किताब के हिस्से को पढ़ते हो, इस आयत को पढ़ते हो, तो ये बहुत सी चीजों को क्लेरिफाई करती है और इसको कंफर्म करती है. नबी बड़ा होकर नबी नहीं होता, नबी वाकई ही पैदा ही नबी होता है. क्योंकि खुदा कहता है मैंने तुझे सैंक्टिफाइड किया, मैंने तुझे ऑर्डेन किया. इट मीन अ प्रॉफिट इज ऑर्डेन्ड बाय गॉड. A prophet is sanctified by God and a prophet is marked to be a prophet to the nations. अगर आप इसको जिंदगी के अंदर, अगर आप इस कलाम को लोग समझे सिर्फ, अगर लोग इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले ले सिर्फ, तो उनको ये समझ आ जाएगी कि एक अनॉइंटेड इंसान क्या कुछ कर सकता है, एक अनॉइंटेड इंसान क्या कुछ करने का इख्तियार रखता है, एक अनॉइंटेड इंसान किस डायमेंशन पे मूव करने का इख्तियार रखता है, एक अनॉइंटेड इंसान किस डायमेंशन पे जाने का इख्तियार रखता है, एक अनॉइंटेड इंसान किस डायमेंशन पे लोगों को बरकत देने का इख्तियार रखता है. एक अनॉइंटेड इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है. I ordained you, I sanctified you. जो santifique. Santifique का जो लफ्ज है स्पेनिश टर्मिनोलॉजी के अंदर, वो सैंक्टिफिकेशन से निकलता है. सैक्रिफाइड और पाकीज़गी को जोड़ के बनता है, जिसको पाकीज़गी कहते हैं. पाक करना, साफ करना, शिफाफ करना, नया करना, धो देना. जिस तरह मसीह में जब मैं और आप आते हैं, आपके गुनाह धुल जाते हैं. जब आप मसीह के अंदर आते हैं, आप सैंक्टिफाइड हो जाते हैं. जब मसीह के अंदर आते हैं, आप पाक हो जाते हैं. मगर उर्दू टर्मिनोलॉजी की जो बाइबल है, उर्दू लैंग्वेज की जो बाइबल है, उसको उस तरह नहीं ध्यान करती. उसे कहते हैं मखसूस किया तुझे. मगर इंग्लिश और स्पेनिश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज की ट्रांसलेशन जो है, मोस्ट ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है, वो उसको सैंक्टिफाइड लफ्ज भी लिखती है. अब खुदा ने उसको बदन में सैंक्टिफाइड किया, खुदा ने उसको जिस्म में सैंक्टिफाइड किया, खुदा ने उसको उसके बदनी गुनाहों, उसके बदन की वजह से सैंक्टिफाइड किया. और मैं उस स्कॉलर को सुनते हुए मैं चंद कमेंट के शौक रहा. वो ठीक है, अपने खादर पे, अपने मजहब के लिए क्या कुछ कहना मुझे सही, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन आई वाज वेरी टच्ड बाय दैट. और मैं उस बारे में काफी देर तक सोचता रहा, उस पर गौर करता रहा, ये क्या कह रहा है. और जब मैंने उसको इन डेप्थ देखा तो मैं उसको समझा
کہ وہ بات غلط نہیں کر رہا تھا. بے شک اس آدمی کے لیے اس کرائٹیریا پہ آتی ہے جنہیں آتی ہے لینا ٹاپک ہے، لیکن میں ببلیکل لینگویج میں کیا کہتی ہے اس کو، اور ببلیکل لینگویج یہی کہتی ہے یرمیہ کو. اور یرمیہ اس وقت ینگ لڑکا تھا، بدن میں تھا، اور یرمیہ سے کہتا ہے تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا. اٹ مین کہ اس کچھ ٹائم کے بعد، اس وقت کے بعد خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا. اور تیسری آیت میں 5 مہینے میں تھا، نازل ہوتا رہا. تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا. اٹ مین کہ خداوند کا کلام نازل بھی ہوتا ہے اور خداوند کا کلام بولتا بھی ہے. خدا کا کلام صرف نازل نہیں ہوتا اور خدا کا کلام بولتا بھی ہے. لیٹ می کلیئرفائی ٹو یو ٹونائٹ. جن لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے بولا ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہم نے خدا کو سنا ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہمیں خدا نے یہ بولا ہے، چند ماہ بعد اس کے دیش ہو جاتے ہیں. جس شخص سے خدا بولتا ہے جو بات بھائی کہتے ہیں زمین اور آسمان ٹال دیں گے، میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹالیں گی. آپ کا دل بہت کچھ کہہ سکتا ہے، آپ کا جسم بہت کچھ کہہ سکتا ہے، آپ کی جسمانی خواہشات بہت کچھ کہہ سکتی ہے، لیکن بائبل کہتا ہے تب خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا. کیا فرمایا خدا نے؟ اٹ مین خدا کا کلام اس پہ نازل ہوا اور اس سے بولنے لگ گیا. خدا کا کلام اس پہ آیا، آواز آئی، اس سے بات کرنے لگ گئی. اٹ مین جیسس کم ٹو ہم. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا. اٹ مین کہ یسوع اس کے پاس آیا اور یسوع اس سے آگے بات کی. یسوع پورے پرانے عہد میں بیان کر رہا ہے ڈفرنٹ فارمس میں، ڈفرنٹ طریقوں سے. Then the word of God came unto me saying. لیکن مجھ پر آیا، مجھ پر نازل ہوا. In other words خدا کا روح جو یسوع کی صورت میں تھا اس پر نازل ہوا، اس سے بولنے لگ گیا. اس سے بیشتر کہ تو اپنی ماں کے باطن میں تھا، میں نے تجھے محسوس کیا کہ تو قوموں کے لیے نبی ہو. مگر جو اوریجنل ٹرانسلیشن کہتی ہے I sanctify you and I ordain you as a prophet to the nations. میں نے تجھے پاک کیا، تجھے مسح کیا، تجھے مخصوص کیا. کہاں پہ پاک ہوا ہوگا، کہاں پہ مسح ہوا ہوگا، کہاں پہ مخصوصیت ہوئی ہوگی اس کی؟ ایک اسپرٹ، ایک روح میں زندگی ہے، ایک بدن میں زندگی ہے. کون سی زندگی میں اور آپ جینا چاہتے ہیں؟ ایک زندگی بدن کی ہے جس کو جی رہا ہے، جس کو وہ لکھ رہا ہے، جو فزیکل فارم کے خدا کا کلام اس میں نازل ہوا ہے. اور وہ کلام اس میں نازل ہو کے پتہ کیا کہتا ہے؟ اس سے بیشتر کہ تو جسم میں یا نقطہ، پانی کا نقطہ تیری ماں میں جاتا تیرے باپ سے، اور تو گوشت کا ایک لتھڑا بنتا، اور اس لتھڑے سے بنتے بنتے تو ایک باڈی بنتا. اس سے پہلے میں تجھے جانتا تھا. اس گوشت کے لتھڑے کی فارم لینے سے پہلے بھی میں تجھے جانتا تھا. میں نے تجھے سینٹیفائی کیا اور میں نے تجھے مخصوص بھی کر دیا تاکہ تو قوموں کے لیے نبی ہو. یہ باتیں انسان بہت سی جگہ جس کے اندر آپ کر نہیں سکتے ہیں، یہ باتیں بہت سے لوگ کبھی سمجھ نہیں پائیں گے، مگر this is the word of God that clarifies. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس کو روح کے اندر سینٹیفائی کیا. یرمیہ کی روح کو خدا نے پاک کر دیا تھا. یرمیہ کی روح سے خدا نے گناہ کو نکالا تھا. یرمیہ کی روح کو خدا نے پاک کیا تھا. اور کہاں پہ اس کو محسوس کیا تھا؟ مخصوصیت لوگوں کے سامنے ہوتی ہے. آرڈینیشن کوئی کرتا ہے اور کسی کی ہوتی ہے اور سب کوئی گواہ بھی ہوتے ہیں. اتنی کہ خدا نے بادشاہ کے اندر اس کی روح کو مسح کیا تھا اور نہیں کیا تھا، جبکہ اس کو نہیں معلوم. یرمیہ یہ نہیں جانتا ہے کہ خدا مجھے کیوں اس دنیا پہ لایا، مگر خدا یرمیہ کو کہتا ہے کہ تو اپنی ماں کے باطن میں نہیں تھا، میں نے تجھے مسح کیا، پاک کیا اور مخصوص کیا. جبکہ یرمیہ یہ نہیں جانتا. یرمیہ وہاں پہ لکھ رہا ہے تب خدا کا کلام مجھ پہ نازل ہوا اور مجھ سے فرمایا.
مگر یرمیا کو خدا کہتا ہے کہ ماں کے باطن سے پیش کر میں نے تیرے لیے سب کچھ کر دیا تھا، ماں کے باطن سے پیش کر میں تیرے لیے دروازے کھول چکا تھا، ماں کے باطن سے پیش کر میں تیرے لیے ان برتنوں کو دے چکا تھا۔ آج تھوڑی دیر کے اپنی زندگی میں سوچیں گے، آپ اپنے مقصد کو جانتے ہیں، آپ اس پلان کو جانتے ہیں کہ آپ خود خدا کا مقصد ہے، اگر خدا اس دنیا میں آپ کو لایا ہے اسی زندگی جینے کے لیے تو آپ کی باطن، آپ اپنی ماں کے باطن میں کہ اس نے مجھ نے آپ کو مسا کیا تھا، اس نے مجھ نے آپ کو ڈین کیا تھا، اس نے مجھ نے پلان رکھے تھے، اس نے مجھ نے آپ کو پاک کیا تھا، اس نے آپ اس کے لیے چنے گئے تھے۔ پالوس کہتا ہے بنی آدم سے پیش کر اس نے ہمیں چن لیا۔ پالوس رسول صاحب کو جب لکھتا ہے تو کہتا ہے بنی آدم سے پیش کر اس نے ہم کو چن لیا، جب دنیا تخلیق نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے آپ میں ہمیں چن لیا۔ پالوس اس مکاشفے کو بڑے طریقے سے، بڑے پیار سے ڈیفائن کرتا ہے اور کہتا ہے جب دنیا نہیں بنی تھی اس ٹائم اس نے چن لیا تھا، اس ٹائم ہم اس کی بادشاہ کے چنے گئے تھے۔ خدا کی بادشاہ میں لوگ حادثہ کے طور پہ نہیں جائیں گے، خدا کی بادشاہ میں لوگ فراڈ کر کے نہیں جائیں گے، خدا کی بادشاہ میں لوگ جھوٹ بولتے ہوئے نہیں جائیں گے، خدا کی بادشاہ میں لوگ سینٹیفائڈ اور مخصوص کیے ہو جائیں گے، خدا کی بادشاہ میں لوگ پاک ہوئے ہو جائیں گے، خدا کی بادشاہ میں دوغلے پن کے ساتھ نہیں جائیں گے، خدا کی بادشاہ میں دھوکہ دیتے ہوئے نہیں جائیں گے، خدا کی بادشاہ کے اندر مکاری کر کے نہیں جائیں گے، خدا کی بادشاہ میں ہم اس کے پاک ارادے کی مرضی کے موافق اس کی بادشاہ میں جائیں گے۔ خدا کی بادشاہ میں میں اور آپ فراڈ کر کے نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے انٹرسٹ کو جیت سکتے ہیں، آپ لوگوں کی خواہشات کو جیت سکتے ہیں، آپ لوگوں کی خواہشات کو رکھ سکتے ہیں، مگر آپ خدا کے ارادہ کو نہیں بدل سکتے ہیں۔ اور خدا یرمیا کو کہتا ہے میں تجھے تیرے ماں کے باطن سے پیش کر جانتا تھا، وہ آپ کو میرے اور آپ سے بہتر جانتا ہے۔ ایسی باتیں ہیں جو میرے بارے میں کوئی نہیں جانتا مگر خدا جانتا ہے۔ میری ناراستیاں، میری غلطیاں، میری ناپاکی بھی شاید، کیوں؟ کیونکہ خدا میرے اور آپ کو مجھ سے اور آپ سے بہتر جانتا ہے، اور یہی بات وہ یرمیا کو سکھانا چاہ رہا تھا، یہی بات یرمیا میں آیا کر رہا تھا، یہی بات یرمیا کو بتا رہا تھا تو کیوں پریشان ہے، میں نے تیرے لیے ایک بڑا مقصد رکھا ہے، تیرے لیے ایک بڑا پلان ہے، تو آج جس کی حالت میں مت پریشان ہو، میں نے تجھے مسا کیا ہوا ہے، میں نے تجھے پاک کیا، میں نے تجھے آرڈین کیا ہے، اور میرا پلان تیری زندگی پہ ہے اور تو میرے پلان کا حصہ ہے۔ آج آپ اور میں اس خدا کے پلان کا حصہ ہیں، آج میں اور آپ اس پلان کے اندر شامل ہونے کے لیے چنے گئے ہیں۔ لوگ زندگی میں آپ کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں مگر لوگ آپ کی زندگی سے خدا کے مقصد کو نہیں مان سکتے۔ کوئی بھی نہیں کسی کی زندگی میں سے، وہ خود ضرور مانتے ہیں، لوگ اپنی زندگی کے اندر خود مقصد کو ضرور مانتے ہیں۔ جس دن آپ اس مقصد سے باہر آ جاتے ہو اس دن آپ اس مقصد کو قتل کر دیتے ہو۔ جس دن آپ اس مقصد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اس دن آپ اس مقصد کو تباہ کر دیتے ہیں، اور نہ پاپی خدا کو نہ پسند تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی، نہ فرمانی نہ خدا کو پسند تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ سمجھ کے ہم سے خدا بات کرتا ہے ان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ خدا کبھی بھی دو ڈفرنٹ باتیں نہیں کرتا ہے۔ اگر خدا نے جو بولا ہے وہ وہی کرتا ہے جو اس نے بول دیا ہے۔ خدا کے حالات دیکھ کے آپ سے بات نہیں کرتا،
خدا اپنا مقصد آپ کی زندگی میں رکھتے ہوئے بات کرتا ہے. خدا آپ کا بینک بیلنس دیکھ کے آپ کو اپنی خدمت کے نہیں بلاتا. خدا اپنے مقصد کے لیے آپ کو بلاتا ہے. اور جو لوگ مقصد کے لیے وہ خدا کے ارادہ کے لیے کرتے ہیں. مثال کی کتاب کیا جب آپ کو ایک ہو جائے بک آف پرووربس کہتا ہے دغا کے ترازو سے خداون کو نفرت ہے لیکن پورا بانٹ اس کی خوشی ہے. کہتا ہے جو دگے کا ترازو تولتے ہیں, جو کم تولتے ہیں, جو غلط بولتے ہیں. مثال کو اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کو بہت جو کہ ہے جس کو کہتے ہیں فلاسفر مائنڈ کی بھی ضرورت ہے. اگر اس کو دنیاوی لینگویج میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو فلاسفی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. مثال کی کتاب جو سلیمان ہے وہ فلاسفی کی کتاب ہے, یہ بھی بولی جاتی ہے, مگر روح کے ساتھ آپ اس کو بڑی ایزیلی سیکھ سکتے ہو. کہتا ہے دگا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے لیکن پورا بانٹ اس کی خوشی ہے. تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے. تکبر, لوگوں کو تکبر ہوتا ہے, میں اگر چرچ چھوڑ جاؤں گا تو کوئی گانے والا نہیں رہے گا, میں اگر چلا جاؤں گا تو یہ نہیں ہوگا, اگر میں چلا جاؤں گا تو چرچ کا کرایہ نہیں کوئی دے سکے گا, اگر میں یوں چل جاؤں گا نہیں ہوگا. یہ تکبر ہے. خدا کے مقصد کو آج تک کوئی نہیں ختم کر سکا. آپ کی بلاہٹ کو آپ خود ختم کر سکتے ہیں, خدا کے مقصد کو کوئی نہیں ختم کر سکتا. 3 سال کا ٹائم دیتا ہوں آج, تو آج اس کے ضرور میں کرا 3 سال. اب اپنی آنکھوں سے دیکھو دلتا ہے. میں کبھی بات بولنا نہیں چاہتا تھا, میں خدا کی حضوری میں آج کھڑے ہو جانا بول رہا ہوں. 3 سال 2025 نومبر کا آخری ہفتہ, آپ لوگ خود اس نتائج کو دیکھ لو گے. نومبر 27 آج 2025 کو اس کے نتائج دیکھے گا. ایک سرکل ہوگا 3 سال کا, اور اس سرکل میں سب کچھ ہو جائے گا. لوگ خود دیکھ لیں گے. جو غلط ترازو تولتے ہیں خدا ان کا انصاف کرنا چاہتا ہے. جو غلط پلان بناتے ہیں خدا ان کا انصاف کرنا چاہتا ہے. جو غلط بات کرتے ہیں خدا ان کا انصاف کرنا چاہتا ہے. بائبل کہتی ہے تم چپ رہو کہ خدا ان تمہاری طرف سے جنگ لڑے گا. جس دن آپ چپ کرنے لگ جاتے ہو تو خدا اس کے لیے لڑنے لگ جاتا ہے. اور جس دن خدا لڑتا ہے خدا سے آپ کو ٹائم دیتا ہے. اگر جس دن وہ کھینچتا ہے نا تو اسے نہ آپ کو نہیں بتاتا, آپ کی نسلوں کو وہاں سے بتا دیتا ہے. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خود نہیں بادشاہ کو کھویا, انہوں نے نسلوں سے بادشاہ کو کھینچ لیا. ساؤل بادشاہ میں سے ایک ہے, کورا ان میں سے ایک ہے, اور کورا اکیلا نہیں بڑا تھا. 250 لوگ کورا کے ساتھ زمین میں دفن ہوئے تھے. لاویوں کے خاندان میں سے تھا, ٹاہیوں کے خاندان میں سے تھا, ورشپ کرتا ہوگا. اس کا زبور لکھا ہوا ہے. وہ جو زبور ہے نا, جس طرح ہندی پانی کے نالوں کو ترستی ہے, اس طرح خدا میری روح تیرے لیے پیاسی ہے. کتنی بڑی مثال اس نے لکھتی ہے. جب ہرنی ترستی ہے, پیاسی ہوتی ہے, اندھی ہوتی ہے, لگڑی ہو جاتی ہے, بدبو مارتے, کہتا ہے اس طرح میں تیری روح کے بغیر کچھ نہیں. مگر ایک دن ابلیس اس کے دماغ کو پکڑ لیا, اور وہ خدا کے لیے نہیں ہو, وہ خدا کے اس مقصد کے لیے جو خدا نے کرنا دیا تھا. بہت سے لوگ کہتے نہیں ہم خدا کے ساتھ رہے. بالکل آپ خدا کے ساتھ اگر خدا کے مقصد دیکھیں اس کو, آپ خدا دیکھیں اس کو, آپ خدا کے ساتھ کس طرح جڑتے ہو اس مقصد کے تھرو, اس مقصد کے وسیلے, اس مقصد کے ساتھ جڑ گئے. اور کہتا ہے تکبر کی ہمراہ
رسوائی آتی ہے لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے. راست بازوں کی راستی ان کی رہنمائی ہوگی لیکن دغا بازوں کے کج روی ان کو برباد کرے گی. راست بازوں کی راستی ان کی رہنما ہوگی لیکن دغا بازوں کے کج روی ان کو برباد کرے گی. جو دغا باز لوگ ہیں, دھوکے باز لوگ ہیں, ان کے دھوکے بازی ہی ان کو برباد کرتی ہے. ان کو کسی کو برباد نہیں کرنا پڑتا. جو خدا کے مقصد کو دھوکہ دیتے ہیں وہ دغا بازی کی زندگی سے لینا چاہتے ہیں. It is written in the word of God. کہتا ہے پھر پڑھ دیتا ہوں. راست بازوں کی راستی ان کو ان کی رہنما ہوگی لیکن دغا بازوں کی کج روی ان کو برباد کرے گی. دھوکے باز, فراڈیے, جھوٹی بات کے کرنے والے, یہی دغا باز ہوتا ہے جو آپ کے منہ پہ آپ کے کسی اور کے منہ پہ کسی کے ہیں. ان کو برباد کر دیں گے دغا باز. ایک راست باز انسان مشکل میں رہ کے بھی خدا اس کو کھڑا کر دے گا لیکن دغا باز انسان خوشی میں رہ کے بھی ایک دن برباد ہو جائے گا. اور ایک چیز آپ کو بات ہے اور یہ اپنی زندگی میں ہمیشہ بند رکھے گا, آپ دنیا کے اندر کامیاب انسان ہو سکتے ہو خدا کے بغیر. بل گیٹس دنیا کا کامیاب انسان ہے, خدا کو نہیں جانتا. جیک باز دنیا کا کامیاب انسان ہے, خدا کو نہیں جانتا. ایلن ماسک دنیا کا سب سے امیر انسان, خدا کو نہیں جانتا. انڈیا کا سب سے دنیا کا دوسرا تیسرے نمبر پہ امیر ہو گیا ہے اڈوانی نام کا شخص. امبانی یا اڈوانی نہیں, اڈوانی ہو گیا. امبانی سے بھی امیر انڈیا ہو گیا ہے. اڈوانی نام اس کا, اس کی آئل کی اور گجراتی ہے وہ. اور میرے خیال میں 2-3 دن پہلے وہ دنیا کا دوسرا امیر آدمی ہو گیا, شاید جیسے پاسٹ کے اوپر ہو گیا, مجھے کنفرم نہیں لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے کہ وہ جیف بوس سے زیادہ امیر ہو گیا. صرف ایلن ماسک سے زیادہ امیر ہے. وہ خدا کو نہیں جانتا ہے. It means you can have access. آپ کامیابی پا سکتے ہو خدا کے بغیر, مگر آپ ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے ہو. آپ ابدی سکون نہیں پا سکتے ہو. آپ اٹرنل لائف کو نہیں پا سکتے ہو. وہ وعدہ جس نے یرمیہ کو بولا کہ میں تجھے ماں کے ٹیسٹر سے جانتا تھا, اگر وہ ماں کے ٹیسٹر سے جانتا ہے تو ماں کے بعد بھی جانتا ہے, اس دنیا کے جانے کے بعد بھی جانتا ہے آپ کا راستہ. اس کے رسول کہتا ہے الفا اور اومیگا, اول اور آخر, ابتدا اور انتہا. وہ جو یرمیہ کو ماں کے پیٹ سے پہلے مسح کرتا ہے, سینٹیفائڈ کرتا ہے, کہاں پہ کرتا ہے؟ آسمان پہ کرتا ہے. اس کی روح کو کرتا ہے اور اس روح کو دوبارہ اپنے پاس لے کے جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ہر قسم جو خدا کی بادشاہت کا وارث ہوگا وہ سینٹیفائڈ ہوگا پہلے سے. مجھے ایسا لگتا ہے ہر مسیح کیونکہ خدا کی بادشاہت کا اصل وارث ہوں گے, جو میراث کے وارث ہوں گے, جو اس کی اپنی زندگی کے وارث ہوں گے, وہ سینٹیفائڈ اور مخصوص کئی ہزار سال پہلے کے ہوئے ہیں. شاید وہ نبیوں کے سامنے اپنوں کو مسا کیا ہوگا کہ یہ میرے لوگ ہیں جو میرے نام کی خاطر جو کہ ہے تکلیفیں سہیں گے, دکھ سہیں گے. مگر کہتا ہے راست والوں کی راستی ان کی رہنمائی ہوگی لیکن دغا بازوں کی کج روی ان کو برباد کرے گی. قحط کے دن مال کام نہیں آتا لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے. کہتا ہے قحط کے دن مال کام نہیں آتا لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے. مال اس دن کام نہیں آنے ہیں, پیسہ اس دن کام نہیں آنا ہے, اس دن صرف اور صرف صداقت کام آئے گی. اس دن صرف اور صرف صادق لکھا ہے لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے. Rights is delivered from death. پتہ کیا لکھا ہے؟ انگلش میں کہتی ہے riches profit not in the day of word but riches delivered from death.
لیکن راست باز موت سے رہائی پا جائیں گے۔ کون؟ جو راست بازی کی زندگی جئیں گے، جن کے اندر خدا کی راست بازی ہوگی، جن کے اندر خدا کی راست بازی بستی ہوگی۔ میں کولمبیا میں رہتے ہوئے 3 دفعہ رویا۔ میرے ساتھ جو لڑکا بیٹھا تھا، میرے ساتھ والی سیٹ خالی تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا تھا، میں بالکل لاسٹ والی سیٹ پہ بیٹھا تھا، پیچھے سروس اور واش روم تھا، سب سے آخری سیٹ، میں نے لی سب سے آخری تھی، کیونکہ وہ والی سیٹ رہ گئی تھی جس کے بیچ میں کوئی گیپ تھا جو فل نہیں تھی۔ میں نے وہ لے لی آن لائن، جب سیٹ بورڈنگ کرائی میں نے شاید کوئی نہ لے تو ایسا ہو باقی کسی نے مجھے اور خالی لے، تو میں تھوڑا ایزیلی دیا۔ بس دن میں 3 دفعہ رو پڑا۔ اس دن کے جب میں نے باہر دیکھا تو مجھے آسمان نظر آیا، سب کچھ، میں اس کے رو پڑا۔ میں کہ خدا میں کس لائق تھا، خدا میں اس لائق نہیں تھا، لیکن تو نے مجھے چنا کہ آج میں جہاز میں بیٹھا ہوں، اور اس جہاز میں جب میں اتروں گا کوئی میرا آپ انتظار کر رہا ہے، جب مجھے بورڈنگ کے لیے لائنیں لگانی پڑے گی، جہاں میں کسی کیوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں کہ دنیا کے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جن کو کیوز میں سے گزرنا پڑتا ہے، نارمل ہے، میں بھی گزرتا ہوں وہاں سے، ایسا نہیں کہ نہیں گزرتا، لیکن میں اس میں رو پڑا۔ لیکن وہاں پہ کوئی شخص امیگریشن کسٹم آفیسر وہاں پہ انتظار کر رہا ہوگا میرا، کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں چیز سنانے لگا۔ میں اس میں رو پڑا۔ میں کہ خدا میری نسل میں کسی نہیں سوچا ہو کبھی سمندر کی اس پار جائیں گے، ہم یورپ تک تو سوچ لیا، بلکہ کبھی نہیں سوچا تھا اس کو چار کو ساؤتھ امریکہ میں لوگ چار کو کہتے ہیں، سمندر کا اس سمندر پیرس ہے جس کو اٹلانٹک اور پیسفک سمندر بھی آپ کہتے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اٹلانٹک اور پیسفک کے حصہ میں رہیں گے کبھی۔ لیکن زندگی میں سوچا نہیں تھا کبھی کہ دنیا کے ملکوں میں آ کے جن کو لوگ نشے کی وجہ سے فیمس جانتے ہیں، جن کو لوگ دنیا کی ڈفرینٹ باتوں کی سے فیمس ہوتے ہیں، وہاں پہ آ کے بتائیں گے کہ یسوع زندہ ہے۔ اور یہ سب میں سوچ رہا، میری آنکھوں میں سے آنسو پہ لگ گئے، اور میں 3 دفعہ آنسو گرے، اور 3 دفعہ سے ایک بات پہ گرے۔ میں کہا خدا اگر تو میرے ساتھ اس طرح وفادار ہے تو میری اگلی نسلوں کے ساتھ اس طرح وفادار ہے۔ اور میں اس سب لمحے کے لیے رونے لگ گیا، اور لوگ مجھے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا اس کو، میری آنکھوں سے آنسو گری جا رہے، اور مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ میں بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف یہ سوچیے کہ اگر وہ خدا میرے ساتھ اس طرح وفادار ہے تو میری اگلی نسل کے ساتھ کس طرح ہوگا، ہماری اگلی نسلوں کے ساتھ کس طرح ہوگا، اور ان کی اگلی نسلوں کے ساتھ کس طرح ہوگا۔ اگر ہمیں اس لیول پہ لے آیا ہے، ہمیں اس ڈائمینشن پہ لے آیا ہے، ہم شاید بہت اچھی زندگی بچپن سے تو نہیں جی سکتے، شاید ایک کمپلیٹ ببلیکل ڈاکٹرن کو نہیں سمجھتے تھے، اصل ببلیکل تھیولوجی کو نہیں سمجھتے تھے، اصل پینٹیکوسٹل لائف کو نہیں سمجھتے تھے، مگر اگر تو اس عمر میں لا کے اس ڈائمینشن پہ لے آیا ہے تو ہمارے بچے کو تیری جو کیا گھر میں زندگی جی رہی ہے۔ شاید ان کو ہر چیز کی سمجھ نہیں آ رہی آج، مگر ان کو یہ تو پتا ہے کہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی ہمیں زندگی نہیں دے سکتا، ایک خدا ہے جس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جانا، ایک خدا ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے، ایک خدا ہے جو ہر چیز پہ اتفاق ہے، ایک خدا ہے جو روپے پیسے سے اوپر ہے، ایک خدا ہے جو زندگی کا موقع ہے اور زندگی دے دیتا ہے۔ اور جب میں 30 دفعہ اس پلین میں رویا، میں اس طرح یہاں میں کہتا ہے rises delivered from death، راست باز موت سے آزادی پا لینا۔ تیسری بار جب میں رویا تو اس لیے تھا کہ تمہاری نسلوں کو راست باز کر دیا، اب ان میں موت کا ڈر نہیں رہا، اب وہ موت کی زندگی کو نہیں جیے گے، اب وہ موت کے اندر نہیں رہیں گے۔ مال ایک دن ختم ہو جائے گا، عزت، شہرت،
فیم سب کچھ ختم ہو جائے گا، دولت پیسہ ہر چیز دنیا میں رہ جائے گی، مگر راست باز اپنی راست بازی سے اس دنیا سے اٹھتے ہوئے اپنے باپ کے پاس چلا جائے گا۔ راست باز موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ موت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے، اور لکھتا ہے 10 نمبر آیت میں، صادق کی خوشحالی سے شہر خوش ہوتا ہے اور شریروں کی ہلاکت پر خوشی للکار ہوتی ہے۔ 9 نمبر آیت کہتی ہے، بے دین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے لیکن صادق علم کے ذریعے سے رہائی پائے گا۔ صادق کی خوشحالی سے شہر خوش ہوتا ہے اور شریروں کی ہلاکت پر خوشی للکار کا ہے۔ کہتا ہے when the God will righteous the city rejoice and when the wicked perish there is plague۔ اور 11 نمبر آیت کہتی ہے، راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے۔ لیکن اصل ٹرانسلیشن دعا نہیں کہتی ہے، اردو ٹرمنالوجی کہتی ہے راست بازوں کی دعا سے شہر سرفراز ہوتا ہے، لیکن اصل ٹرانسلیشن کہتی ہے by the blessing of the upright the city is exalted۔ کہتا ہے جو برکت راست بازوں کے اوپر ہے ان کی وجہ سے شہر سرفراز ہوتا ہے۔ اٹمین راست بازوں کے اوپر کوئی برکت ہے، اٹمین راست باز برکت لے کے چلتے ہیں، اٹمین راست بازوں کے اوپر جو خستوز ہے ان کے اوپر بینڈیسیون، اسپینش لفظ میں لکھا ہے بینڈیسیون۔ اٹمین کہ ان کی دعاؤں سے نہیں، ان کی اس برکت سے جو ان کی زندگی پر ہے شہر سرفرازی پاتا ہے، شہر پروسپیرٹی پاتا ہے، شہر بڑھتا ہے، شہر میں بڑھوتری آتی ہے۔ گھر میں نہیں لکھا، شہر کا لفظ لکھا ہے، اور اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہو تو آپ دیکھ لو یعقوب جب لاban کے گھر میں گیا تو وہ امیر تھا، یعقوب نے اس کو اور امیر کر دیا۔ یعقوب جب اس گھر کے اندر گیا تو اس گھر میں برکت تھی، مگر جب لاban کے گھر میں یعقوب نوکر بن کے رہنے لگ گیا اس گھر میں اور برکت آ گئی، کیونکہ برکت کا منبع اس کے ساتھ اس گھر میں چلا گیا تھا۔ یعقوب کا ماموں، یعقوب کا سسر بابرکت انسان تھا فائنینشلی طور پہ، مگر یعقوب کے بعد وہ اور بابرکت ہو گیا، یعقوب کے بعد وہ 22 سے برکت ہو گیا، کیونکہ یعقوب کے اوپر برکت تھی، ہے اور اب تک رہے گی۔ اور بابرکت انسان کو آپ اس کی برکت کو نہیں لے سکتے ہو۔ وہ انسان جس پہ برکت خدا نے ڈالتی ہے، وہ قوم جس پہ خدا نے اس پہ ڈالتی ہے، وہ اس سے کوئی بھی لینے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ کہتا ہے راست باز کی دعا سے، مگر جو دنیا کی ٹرانسلیشن جو تھینک سائڈ ہے وہ دعا نہیں کہتی، وہ کہتی ہے اس کی برکت سے۔ کیا برکت ایک راست باز رکھتا ہے کہ پورے کا پورا شہر اس سے برکت پا سکتا ہے؟ اس کا بیٹا یوسف جب پوٹیفر کے گھر میں گیا وہ امیر تھا، مگر یوسف کے بعد وہ اور زیادہ امیر ہو گیا، اور وہی اس کا یعقوب کا بیٹا جب فرعون کے محل میں گیا، فرعون کو اس نے دنیا کا سب سے امیر، سب سے کامیاب اور سب سے زوراور بادشاہ میں تبدیل کر دیا۔ دنیا میں قحط تھا، دنیا میں کال تھا، دنیا میں روٹی نہیں تھی، مگر فرعون کے گھر میں ایک برکت والا رہتا تھا، اور اس کی برکت کی وجہ سے مصر کی قوم بابرکت ہو گئی۔ مصر کی قوم پراسپیرٹی میں چلی گئی، مصر کی قوم فائنینشلی گریس میں چلی گئی، مصر کی حکومت میں گریس آ گئی، پراسپیرٹی کی ڈیمینشنز بدل دی اس شخص نے۔ اور سلیمان لکھتا ہے راست باز کی برکت سے شہر بڑھوتری پاتا ہے، شہر بڑھتا ہے،
شہر میں بڑھوتری آتی ہے, شہر میں گریس آتی ہے, شہر میں جو کہ فائنینشیل چیزیں بدل جاتی ہیں. اور لفظ یہاں پہ فائنینشیل نہیں لکھا, گروتھ لکھا ہے. گروتھ کا مطلب بڑھوتری, ہر چیز میں بڑھوتری آ جاتی ہے. خوشی میں, اطمینان میں, تسلی میں, پیسے میں, گھریلو معاملات میں, کاروبار میں, ہر چیز میں گروتھ ہمیں لگ جاتی ہے. یعقوب جب اس گھر میں گیا تو اس کا سسر اچھا امیر انسان تھا, مگر یعقوب کے بعد اس کا فائنینشل اسٹیٹس کچھ اور تھا. جو انگلش ٹرانسلیشن کہتی ہے اس upright میں سے, by the blessing of the upright the city is exalted. By the blessing, not by the prayer. آپ تو چند چیزیں آپ کی دعا دیتی ہے, مگر چند چیزیں لوگ آپ کی دعا سے نہیں, آپ کے اوپر جو برکت ہے اس سے پانے لگ جاتے ہیں. بدوئیں آپ کی دعا سے نہیں نکلتی ہیں, بدوؤں کی چند قسمیں آپ دعا سے نکال سکتے ہیں, مگر موسٹلی بدوئیں اس برکت سے, اس گریس سے, اس انوائنٹنگ سے جس کو آپ لے کے جیتے ہو اس سے ڈرتے ہو, اس سے نکلتی ہیں. دعائیں تو اور لوگ بھی بہت کرتے ہیں, کیوں نہیں نکلتی؟ کیونکہ وہ برکت نہیں ہے. دنیا بہت سے لوگ ہیں جو 23 گھنٹے بائبل پڑھتے ہیں, دنیا بہت سے لوگ ہیں جو 6-8 گھنٹے دعا کرتے ہیں, مگر جب قربت پہ کھڑے ہوتے ہیں خدا کا مسا ان کے ساتھ مینیفیسٹ نہیں ہوتا ہے. اور ایسے لوگ بھی میں جانتا ہوں جو اتنی دعا نہیں کرتے, میں یہ نہیں کہہ رہا دعا نہیں کرتے, مگر ان پہ کوئی ایسی برکت ہے جو راس باز کی زندگی جی رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دعا نہیں کرتے, لوگوں کو بتانے کے لیے بائبل نہیں پڑھتے, وہ خدا کے ساتھ رشتے میں رہنے کے لیے خدا کو ٹائم دیتے ہیں. آپ دنیا کو دکھانے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو, مگر خدا آپ کے اندر اور باہر سب کچھ جانتا ہے, دلوں اور گردوں کے بھید جانتا ہے. آپ کے اندر جو نیا خون پیدا ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے, اور آپ کے اندر جو غلاظت ہے وہ گردوں سے باہر جاتی ہے. خدا آپ کی نئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور آپ کی غلاظت کو بھی جانتا ہے. جو کڈنیز ہے وہ آپ کا سسٹم ہے, جو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم, جو آپ کے کھانے کو کرنے کو وہ آپ کی باڈی اور یورین کو باہر نکالتی ہے. ڈائجسٹو سسٹم اس کو آپ کہتے ہیں. اور ابھی سب سے جہاں پہ رکھتا ہے کیونکہ ابھی اس کا باقی میں رکھتا ہے, ابھی آپ کے دل میں نہیں رہتا. اس لیے زبور لگی دیکھتا ہے کہ خدا میں مشہور ہے, وہ تیری دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. جب تک دل کی بات ہے وہاں پہ خدا کا سب کنیکشن ہے, کیونکہ خدا پاکی میں نہیں رہتا, اور نہ پاکوں کو پسند کرتا ہے, نہ دگا والوں کو پسند کرتا ہے, نہ دھوکے دینے والوں کو, نہ فراڈ کو, نہ جھوٹ بولنے والوں کو. کہتا ہے راست باز کی برکت سے شہر ہو جائے گا. اردو میں لکھا راست باز کی دعا سے, مگر اصل لینگویج کو دعا نہیں کہتے, کہتا ہے by the blessings of the upright the city shall be exalted. جو برکت راست باز کے اوپر ہے ایک انسان کے اوپر اسے شامل ہوتا جاتا ہے. کافی لوگ دنیا کے بیسٹ پاسز کے پاس رہتے ہیں, دنیا میں کچھ نہیں پاتے. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ کبھی بھی اس برکت تک پہنچنا نہیں چاہتے, کبھی بھی اس برکت کو لینا نہیں چاہتے, کبھی اس برکت کو رکھنا نہیں چاہتے. By the blessings of the upright the city is exalted. By the blessings of the upright a family is exalted. اور بائبل میں مثالیں آپ کے پاس پڑھی ہیں, ایک شخص کی وجہ سے ملکوں نے برکت پالی. یوسف جیل میں تھا, جیل سے گیا, مصر کو برکت کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جو برکت یوسف کے اوپر ہے, یوسف پہ برکت ہی ملٹیپلائی کرے گی. تو one shall add. یوسف جو طرح میں معلوم ہے انہوں نے آنا نہیں رہا, معلوم ہے ملٹیپلائی, اور جو برکت اس کو مینیفیسٹ ہو جاتی ہے.
زندگی میں بہت کچھ پا کے سب کچھ کھو سکتے ہیں، مگر آپ سب کچھ کھو کے سب کچھ پھر بھی پا سکتے ہیں۔ اور جس میں آپ یسوع کو پوری طرح اپنی زندگی میں رکھتے ہو، آپ سب کچھ پا لیتے ہو۔ اس لیے جب میں کہتا تو اپنی ماں کے باطن میں نہیں تھا، میں تجھے جانتا تھا۔ تو اپنی ماں کے باطن میں نہیں تھا، میں نے تجھے مسح کیا تھا، محسوس کیا تھا، انوائنٹ کیا تھا، آرڈین کیا تھا۔ کہاں پہ انوائنٹ ہوا، کہاں پہ آرڈین ہوا؟ اور یہاں تک لفظ کیا ہے؟ I sanctified you، میں نے تجھے پاک کر دیا، میں نے تجھے نیا کر دیا، میں نے تجھے اسپیشل کر دیا، میں نے تجھے صاف کر دیا، میں نے تجھے ٹرانسپیرنٹ کر دیا۔ زندگی کے اندر کبھی مت، اور اس کے بعد مجھے بہت اچھی لگی، کہتا ہے میں نے آج تک کسی کی بنیاد پہ اینٹ نہیں رکھی، کسی اینٹ پہ اینٹ نہیں رکھی، کہتا جو کیا میں نے بنیاد زیرو سے کیا۔ کیونکہ وہ آس پاس تھا، وہ خدا کو جانتا تھا، اس کو پتا تھا کہ خدا سب کچھ مجھے دینا چاہتا ہے، اور اس نے مشکل کو جیا، بالکل جیا، اور اس سے غلطیاں ہوئی بالکل ہوئی، اور اس سے مسٹیکس ہوئی بالکل ہوئی، مگر پالوس سے راس پاس بن گیا۔ کیا میں اور آپ کو آس پاس کی زندگی جینا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ کو زمین سے پیارا چاہتے ہیں جہاں کہ جس سے یہ مثال کی کتاب میں سلیمان لکھتا ہے، جو اردو لینگویج میں لکھتا ہے آس پاس کی دعا سے، لیکن انگلش ٹرانسلیشن کہتی ہے اس کی برکت سے۔ لیکن ان کی آپ کی برکت سے صرف آپ برکت نہیں، آپ کے بچے سے برکت نہیں پاتے، آپ کے ارد گرد لوگ برکت پانے لگ جاتے ہیں۔ آپ جس شہر میں ہوتے ہو شہر برکت پانے لگ جاتا ہے، آپ جس ملک میں بستے ہو ملک برکت پانے لگ جاتا ہے۔ راس باس کی برکت سے، اصل لفظ برکت ہے۔ ہم اردو والے ہمیشہ اس کو دعا کہتے ہیں، دعا سمجھتے ہیں۔ راس باس کا ہوتا ہے انسان جب ہم ماں کے باطن سے بیشتر چلے جاتے ہیں، یا ماں کے باطن سے بیشتر محسوس کیے جاتے ہیں، اور پھر بولوں گا a prophet is not a prophet when he is ordained a prophet. A prophet is prophet when he is even born prophet. اسی طرح خادم ہے، خادم بنتے نہیں ہیں، خادم پیدا ہی خادم ہوتی ہے۔ آپ لڑ سکتے ہو اس ہر چیز کے ساتھ، مگر اس کی ماں کے باطن سے پہلے جو خدا نے کر دیا اس کے ساتھ بھی لڑ سکو گے کبھی بھی۔ آپ اس کی جسم کے ساتھ لڑ سکتے ہو، اس کی کریکٹر کے ساتھ لڑ سکتے ہو، اس کے پیسے کے ساتھ لڑ سکتے ہو، اس کی بیوی برکتوں کے ساتھ لڑ سکتے ہو، اس کی ہر چیز کے ساتھ لڑ سکتے ہو، مگر اس کے ساتھ جس طرح لڑو گے جس کو خدا نے دیا ہی نہ سنبھال ہے۔ جب اس کے ماں باپ کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے ماں باپ کو نہیں پتا تھا لڑکا ہو رہا ہے کہ لڑکی ہونی ہے، اس سے پہلے خدا نے اس کو مسح کر دیا، اس کو پاک کر دیا، اور اس کو چن دیا کہ اس دنیا میں کچھ ایسا کرے جو اس نے پہلے کسی نے نہ کیا۔ آج اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے اپنی آنکھوں کو چھپاتے ہو، سروں کو اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہو، سروں کو چھپاتے ہو۔ آپ ہر چیز کر سکتے ہو، مگر مجھے بتاؤ ایک مسح ہوئے انسان کے ساتھ جس طرح لڑو گے کہ جبکہ اس کو مسح خدا نے آسمانی مقاموں پہ کر دیا، لوگوں نے شاید اس پہ ہاتھ رکھا ہو، لوگوں نے اس کو برکت دی ہو، مگر جو اصل مقصد سینٹیفیکیشن کی خدا ہے، وہ خدا جنت کا ہے ماں کے باطن سے بیشتر کی تھی۔ میں نے خدا کہتا ہے جب تو ماں کے باطن میں نہیں تھا اس نے میں نے کر دیا تھا۔ That is the clear word of God tonight. Let us ask him، مجھے بھی گامبیا جانا ہے، let us pray to him tonight. Just a clear word of God upon your life. Let us say